तमाम कॉलेज की इंतज़ामिया, वाइस प्रिंसिपल साहब, प्रोफेसर नावल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इतने अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद किया है और हमें यहाँ पे दावत दी है। और शाह साहब का भी, कासिम अली शाह साहब का भी मैं बहुत मशहूर हूँ कि हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जेलम की स्पेशल रिक्वेस्ट पे कि यहाँ पे आएँ और हमारे मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के बच्चों के साथ सेशन करें, उनको मोटिवेट करें, उनसे बात करें। तो कासिम अली शाह साहब का भी मैं बहुत मशहूर हूँ। मैं कोई मुकर्रर तो नहीं हूँ, शाह साहब के सामने तकरीर करना वैसे भी एक मुश्किल काम है और हम पुलिस वाले, आपको पता है कि हम कोई और काम हमसे करवा लें, तकरीरें हमारे लिए ज़रा मुश्किल काम होता है। खैर, मैं प्यारे बच्चों, मैं मुख्तसर से 5-10 मिनट के अंदर छोटी सी बात करना चाहूँगा कि हमारा आज का जो टॉपिक है उसका उन्वान है स्ट्रगल एंड होप। स्ट्रगल एंड होप। तो स्ट्रगल आप हम सब जानते हैं कि कोशिश करना, मेहनत करना, और होप ये है कि उस पर उम्मीद लगाना, अच्छी उम्मीद रखना अल्लाह से। तो मैं सबसे शुरू करूँगा पहले कि हमारे इस्लाम के अंदर भी, अगर इसको हम मजहबी हवाले से देखें, इस्लाम के हवाले से देखें, तो कुरान में और हदीस के अंदर आता है कि स्ट्रगल के बारे में ये है कि अल्लाह इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वो कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की है। तो इसका मतलब है अल्लाह की ज़ात भी जो कोशिश नहीं कर रहे उनके लिए ये बता रही है अल्लाह की ज़ात, तो उनके लिए भी उतना कुछ है जितनी आप कोशिश कर रहे हैं। तो स्ट्रगल की इससे बढ़ के अहमियत और क्या हो सकती है लाइफ के अंदर। अगर हम समझें कि हम बैठे बैठाए हमें कुछ मिल जाए और स्ट्रगल ना करनी पड़े, तो मेरा ख्याल है ये हम कोई बेवकूफ़ों की जन्नत में रह रहे हैं। और होप के बारे में हमारे कुरान और हदीस के अंदर हमें मिलता है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यानी हमने होप रखनी है, उम्मीद रखनी है, और उस उम्मीद से पहले हमने मेहनत करनी है। तो ये हमारा फ्रेमवर्क हमें हमारे मजहबी हवाले से भी हमें मिल गया है कि हमने पहले स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है, और उसके बाद हमने अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी है। तो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क यही, इसी के अंदर रहते हुए अगर हम ज़िंदगी गुजारें और अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज करें और कोशिश करें, मेहनत करें, मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि आप में से हर एक बच्चा, हर एक बच्ची अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कामयाब ना हो सके। मुझे अपनी बात शेयर करने दें कि जब मैं मैट्रिक में था, जब हमारे क्लास फेलोज़ और दोस्त मैट्रिक में थे, तो हम समझते थे कि मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद अगर नंबर अच्छे आ गए तो उसके बाद हमारी स्ट्रगल ख़त्म है और कोशिश ख़त्म है, मेहनत ख़त्म है, फिर एंजॉय करना है हमने। हम तो एटलीस्ट उस वक्त यही समझते थे। मैट्रिक में नंबर अल्लाह का शुक्र है हमारे अच्छे आ गए। उसके बाद पता चला कि अगला स्टेप तो एफएससी है, कि अगर एफएससी में अच्छे नंबर ना आए तो फिर अगेन एक बड़ा लंबा काम है। बट अगर नंबर अच्छे आ गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, उसके बाद फिर हमारी मेहनत ख़त्म है, फिर हमने याशी करनी है, फिर हमने एंजॉय करना है। हमने एफएससी करके देख ली, हमारे नंबर भी खुशकिस्मती से अच्छे आ गए, और शाह से भी हमारे यूनिटी के पढ़े हुए हैं, मैं भी बेसिकली यूनिटी का पढ़ा हूँ। तो यूनिटी के अंदर पहुँचे तो लगा कि एफएससी के बाद भी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई। अभी 4 साल यूनिटी के, हर साल एग्ज़ाम देने हैं, हर साल स्टडी करनी है, तो वो स्ट्रगल का सिलसिला फिर आगे चल पड़ा। अच्छा जी, एफएससी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, यूनिटी से फारिग हो गए, फिर पता चला कि अब सीएसएस भी करनी है। अब मैट्रिक भी गई, एफएससी भी गई, हम इस उम्मीद पे कि अब मेहनत ख़त्म, अब हार्ड वर्क ख़त्म, वो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। फिर सीएसएस शुरू की, तो हमें लोगों ने कहा कि भाई अब सीएसएस कर लो, उसके बाद तो फिर पक्की यशी है, और उसके बाद तो एंजॉय करना है लाइफ को, और फिर स्ट्रगल और मेहनत ख़त्म हो गई आपकी। चलो, हमने कहा एक आखिरी स्टेप के तौर पे हम ये भी करके देख लेते हैं। हमने सीएसएस में मेहनत की, अल्लाह ने बड़ा करम किया और हमारी अच्छी पोजीशन आ गई मेरी। आई स्टूड 7th इन पाकिस्तान, और मैं पुलिस सर्विस में आ गया। तो यहाँ आके पता चला कि स्ट्रगल तो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है।
یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائف اسی طرح کنٹینیوس مستقل ایک اسٹرگل ہے، مستقل ایک محنت ہے. تو پولیس کے اندر آ کے پتہ چلا گیا اگر آپ ہارڈ ورک نہیں کرو گے آپ کو پوسٹنگ اچھی نہیں ملے گی. اگر پوسٹنگ اچھی نہیں ملے گی تو آپ بری پوسٹنگ پہ بیٹھ کے سارا دن آپ پریشان ہو گئے. اگر پوسٹنگ اچھی مل گئی اگین آپ کو ضلع کے اندر جا کے محنت کرنی ہے. اگر میرے ضلع کے اندر جہلم کے اندر کرائم بہت بڑھ جائے، جوا بڑھ جائے، منشیات بڑھ جائے، کرائم بڑھ جائے، لوگوں کو انصاف نہ ملے، میری طرف سے محنت نہ ہو، تو پھر اگین آپ لوگ کہیں گے کہ بڑا کوئی نالائق اور نکمی پولیس ہے. مجھے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے، مجھے اپنے آپ کو منوانے کے لیے مجھے پھر محنت کرنا پڑتی ہے. ایف ایس سی میں تو شاید میٹرک میں 8 گھنٹے پڑھتا تھا تو آج میں 16 گھنٹے مجھے کام کرنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ، کوئی بچہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ایف ایس سی، میٹرک، بی ایس سی یہ کرنے کے بعد ہماری اسٹرگل ختم ہے اور اس کے بعد عیاشی کرنی ہے، تو پلیز اس چیز کو ذہن سے نکال دیں. آپ کو اسٹرگل کرنی ہے، آپ کو محنت کرنی ہے اور تھرو آؤٹ کرنی ہے. اور یقین کرو اسی چیز کا نام زندگی ہے، اسی چیز کا نام زندگی ہے. اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ یہ پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد، یہاں پولیس سروس میں آنے کے بعد مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ بغیر اسٹرگل کے تو لائف میں آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے. ایک وقت ہوتا تھا جب میں کسی 70 سال کے بوڑھے کو کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو میرے ویوز اس کے بارے میں یہ ہوتے تھے کہ یار اس کو کام کی کیا پڑی ہے، یہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرے اور کھانا کھائے اور سوئے. تو مجھے آج سمجھ آتی ہے وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے کہ لائف میں جب آپ اسٹرگل چھوڑ کے، محنت چھوڑ کے، کوشش چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو سوائے پریشانی کے، سوائے ڈپریشن کے آپ کو کچھ نہیں ملتا. آپ کو پہلے دن سے لے کے آخری دم تک آپ کو محنت کرنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہے. میرے پاس کافی سارے لوگ آتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، پوچھتے ہیں کہ ہمیں انجینئرنگ کرنی چاہیے، ہمیں میڈیکل کرنا چاہیے، ہمیں سی ایس ایس کرنی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کچھ کر لو، آپ میڈیکل میں چلے جاؤ، آپ انجینئرنگ میں چلے جاؤ، آپ سی ایس ایس کر لو، حتیٰ کہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اندر ایک باربر شاپ کھول لو، نئی کی دکان کھول لو، بٹ وہ ایسی ہو کہ پتہ چلے کہ لاہور میں یار ایک باربر شاپ ہے فلاں جگہ پہ. بندہ ڈیفینس سے اٹھے، گلبرگ سے اٹھے، آپ کی دکان پہ آئے تو پھر بھی آپ کا نام اچھا ہوگا. اگر آپ ڈاکٹر بن کے، اگر آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، یا پولیس افسر بن جائیں، یا سی ایس ایس کر جائیں، یا ڈپٹی کمشنر بن جائیں اور نالائق اور نکمے ہوں، اپنے کام میں دلچسپی نہ لیں، تو تب بھی آپ کی عزت کوئی نہیں ہونی. ہمارے پولیس کے اندر کافی سارے افسر ہیں ایسے بڑے سینئر لیول پہ، شاید ان کو اپنا ہمسایہ بھی نہ جانتا ہو، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لائف تھرو آؤٹ ایک اسٹرگل ہے، تھرو آؤٹ ایک محنت ہے، اور یہ مستقل کرنی چاہیے. اس کے بغیر لائف اسٹینڈ اسٹل پہ آ جائے گی، اس کے بغیر لائف گزرتی نہیں ہے، اور گزرتی ہے تو اچھی نہیں گزرتی. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ہم میں سے بہت سے لوگ، بہت سے بچے یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ جو سی ایس ایس کرنا ہے، یہ جو پڑھنا ہے، یہ جو بڑا آدمی بننا ہے، اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو اس کے لیے پیسے چاہیے، کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جس کی بیس پہ ہم کوئی بڑا کام کر سکیں، کوئی بڑا آدمی بن سکیں، کوئی اسٹڈی کر سکیں. میں آج آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ وسائل بعض اوقات رحمت کی بجائے بلکہ موسٹ آف دا ٹائم وسائل رکاوٹ ہے. یہ میں آج نئی بات کر رہا ہوں آپ سے. وسائل آپ کی اسٹرگل کی راہ میں آپ کو فائدہ نہیں دیتے، وسائل رکاوٹ بنتے ہیں. ہمیشہ زیادہ وسائل والا بچہ بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، محنت نہیں کرے گا، زندگی میں آگے نہیں بڑھے گا، اپنے باپ دادا کی کمائی اٹھاتا رہے گا ساری زندگی اور اسی کے اندر آ کے مر جائے گا. آج کل میں پبلک پالیسی کرنے گیا، ڈگری کرنے گیا آسٹریلیا میں، تو وہاں مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ایک ہمارا سبجیکٹ تھا، اس کے اندر ایک ٹاپک تھا جس کا نام تھا ریسورس ایز اے کرس، یعنی وسائل زحمت، یعنی ایک لعنت کے طور پہ. اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ دنیا کے آپ بڑے بڑے ممالک چیک کر لیں جو ترقی یافتہ ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. جتنے وسائل والے ملک ہیں آج سارے پیچھے ہیں، اب زندگی کی دوڑ میں سب سے پیچھے ہیں. آپ جاپان کو لے لیں، آپ جاپان کو لے لیں، جاپان میں نہ تو خام مال ملتا ہے، نہ وہاں پہ
کوئی ان کے پاس قدرتی گیس ہے، نہ ان کے پاس تیل ہے، ان کے پاس وسائل بہت کم ہیں، اس کے باوجود وہ دنیا کی ایک پاورفل ترین اکانومی ہے، معیشت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل جب نہیں تھے انہوں نے اپنے الٹرنیٹ ذرائع سوچے، متبادل ذرائع سوچے، ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس کیا۔ آج دنیا کی ایک ترقی یافتہ ترین قوم ہے۔ آن دا ادر ہینڈ آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، آپ پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں، ہم روزانہ یہ راگ لگتے ہیں کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اسی قدرتی وسائل کے مالا مالی نے ہمیں یہاں تک چھوڑا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حالات ہمارے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قوموں کی زندگی میں بھی اور انفرادی طور پہ بھی جو وسائل ہیں، اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلانا بندہ پیسے والا ہے، فلانے کے پاس گاڑی اچھی ہے، فلانے کے پاس گھر اچھا ہے، فلانا بندہ ٹیوشن پڑھ سکتا ہے، فلانا بندہ کوچنگ لے سکتا ہے، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ مور دین 90% بچے جو مستقبل میں کامیاب آدمی بنتے ہیں وہ ہمیشہ سٹرگل کر کے پہنچتے ہیں۔ تو وسائل کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، وسائل الٹا زحمت ہے، وسائل الٹا لعنت بن جاتے ہیں بعض اوقات۔ ہمیشہ وہی بچہ کامیاب ہوتا ہے، وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور سٹرگل والا بندہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج یہ بات بتا کے جا رہا ہوں کہ اگر میں یہاں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے میرے جیسا بندہ اگر ڈی پی او بن سکتا ہے، اگر ایس ایس پی بن سکتا ہے، سی ایس ایس کر سکتا ہے، بلیو می آپ میں سے ہر ایک بچہ کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جی کوئی سی ایس ایس کر گیا ہو، کوئی بڑی ڈگری کر گیا ہو، جب اس کے پاس جاتے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، تو آپ کو ڈسکریجمنٹ ملتی ہے۔ جب شروع میں میں تیاری کرنے لگا تو میں بہت سے لوگوں کے پاس گیا، بہت سے اسٹوڈنٹس کے پاس گیا جو تیاری کر رہے تھے، اور ان کا ایٹیچیوڈ اور ان کا جو رویہ ہوتا تھا وہ اس طرح کا ہوتا تھا، یار چھوڑیں، آپ نے کیا کرنی ہے سی ایس ایس، کوئی چھوٹی موٹی جاب کرو اور جاؤ۔ آپ یقین کرو گے وہی لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ لوگ سی ایس ایس میں ناکام ہو گئے اور اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ تو بات یہ ہے کسی کو مجھے اس کے بعد سمجھ آئی کہ کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھو، کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھو، اور کسی کے بارے میں کسی کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو۔ کیا پتہ کوئی ایک عام سا بچہ کل کو محنت کر کے بہت بڑے مقام پہ پہنچ جائے اور آپ اپنی اکڑ فو میں رہیں کہ میں تو بڑا لائق ہوں، میں تو بڑا فائق ہوں۔ یقین کریں بڑے بڑے لائق بچے سٹرگل نہ کرنے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، اور عام سے بچے سٹرگل کر کے بڑے اچھے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہوں گا، مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی، بعض اوقات میں کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز سے بچوں کہ لائف میں پیارے بچوں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مقصد رکھو، کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ رکھو، بغیر مقصد کے لائف مت گزارو۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی بندہ ہے جو زندگی میں آیا، دنیا میں آیا اور 200 من 300 من گندم کھا کے 2-3 بچے پال کے اور مر گیا، یہ کوئی لائف ہے؟ کچھ کر کے جاؤ، اپنے لیے کر کے جاؤ، اپنے ملک کے لیے کر کے جاؤ، اس انسانیت کے لیے کر کے جاؤ۔ یعنی یا تو چلو مان لیا آپ دنیا میں محنت کرو، یا بہت بڑا پیسہ کما کے جاؤ، یا کوئی کچھ لکھ کے جاؤ، ادیب بن کے جاؤ، کوئی بک لکھ کے جاؤ، یا کوئی لٹریچر کے اندر کنٹریبیوٹ کر کے جاؤ، یا کوئی بڑا فلاحی کام کر کے جاؤ لائف کے اندر۔ چلو دین میں محنت، دنیا میں محنت نہیں کرنی، دین کے اندر کر لو۔ چلو دین کے اندر کرنا ہے تو کوئی ولی بن جاؤ، کچھ تو کر لو۔ اب یہ تو کوئی نہ ہوا کہ بندہ آیا ہے اس دنیا کے اندر اور جس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ روٹیاں توڑیں اور اس کے بعد 2-3 بچے پیدا کیے، بڑا ہوا، صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوئی شام ہوئی، اس کے بعد مر گیا بندہ۔ تو میں سمجھتا ہوں زندگی کا یہ مقصد کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر یہ کمٹمنٹ کر لو کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے یہاں سے لائف میں۔ لائف ون ٹائم شو ہے، جو لمحہ گزر رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، جو سیکنڈ گزر رہا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا ہر سیکنڈ کو اویل کرو، ہر ٹائم کو اویل کرو، اور کچھ کر کے اپنے اندر کمٹمنٹ پیدا کرو کہ ہم نے یہاں سے کچھ کر کے جانا ہے۔ وسائل کی میں بات کر رہا تھا، اس دنیا کے اندر میں زیادہ مثالیں کوٹ نہیں کروں گا، آپ دنیا کے تمام کامیاب ترین لوگوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لو، آپ ان کو گوگل کر لو، آپ نیٹ سے چیک کر لو۔ ہم مودی صاحب کے بارے میں سنتے ہیں جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، یہ سب سے بڑی مثال ہے ہمارے ہمسائے میں کہ وہ چائے بیچنے والا تھا اور چائے بیچتا تھا ٹرین اسٹیشن کے اوپر، آج وہ پرائم منسٹر ہے۔ پاکستان کے اندر ایسی بے تحاشا مثالیں ہیں کہ عام سے بچے اٹھے ہیں
اور ملک کے منسٹر بنے ہیں، پرائم منسٹر بنے ہیں، سائنٹسٹ بنے ہیں، سائنسدان بنے ہیں، تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ان ملکوں کی بات ہے جہاں ہم دعوے کرتے ہیں، جہاں جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ میرٹ نہیں ہے، جہاں پہ انصاف نہیں ہے، ان ملکوں کے اندر بھی وہ لوگ آگے پہنچے ہیں، تو آپ اور میں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ شاید آج سے 20 سال پہلے یقین کیجئے میں نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں بھی CSS کر کے یہاں تک پہنچوں گا۔ میں کھل کے بات کر رہا ہوں آپ سے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ لیکن مجھے کوئی شاست جیسا بندہ مل گیا اللہ کا، اور انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی، آپ کمٹمنٹ کرو وہ رائے گاہ نہیں جاتی، اپنے دل سے خوف نکال لیں، نکلے گا نہیں، ایک دن میں نہیں جائے گا، آرام سے جائے گا۔ جس کام سے خوف آتا ہے اس کو ریپیٹ کرو، اس کو بار بار کرو، خوف آہستہ آہستہ جاتا رہے گا۔ جب آپ کے دل سے ناکامی کا خوف، باقی مختلف قسم کے خوف یہ نکل جائیں گے تو کامیابی آپ کے راستے میں آنا شروع ہو جائے گی۔ میں ایک بات اور بتا دوں کہ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی۔ کامیابی آپ جس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کے بال بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو روزانہ آپ کو ادراک نہیں ہوتا اس کا، کہ صبح اٹھتے ہیں ہلکا سا ایک انچ آدھا انچ کچھ نہ کچھ بال آپ کے بڑے ہوتے ہیں، آپ پودا بڑا ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو بڑھتے ہوئے اس کا پتہ نہیں چل رہا ہوگا۔ تو یہ آپ کی جو اسٹرگل ہے، جو کامیابی ہے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے، ایک دن میں نہیں آئے گی۔ آپ ایک دن محنت کرتے ہیں، دوسرے دن محنت کرتے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، آخری دن جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس چیز کا احساس ہے۔ تو یہ مت سوچیں کہ کوئی روزانہ بندہ اٹھ کے آپ کو اپریشیٹ کرے گا، آپ کو داد دے گا۔ آپ کے لیے روزانہ داد نہیں ملے گی، روزانہ واہ واہ نہیں ملے گی، روزانہ آپ کو پتہ نہیں چلنا کہ آپ کامیاب جا رہے ہیں۔ بٹ اپنی لائن چوز کر لو، اپنا ٹارگٹ چوز کر لو، اور خوف کو دل سے نکالو۔ اور میں آج بتا کے جا رہا ہوں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں کہ وسائل راستے کی رکاوٹ ہیں، بلکہ وہ راستے کا سامان نہیں ہے۔ یہ آج ذہن میں رکھ لو۔ ہمیشہ بڑے وسائل والے لوگ، آپ بڑے بڑے گھروں کے جو کاریں چلا رہے ہوتے ہیں بچے، جو کہ یونیورسٹی اور کالج کے دور میں بھی ہمیشہ آپ کو بگڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر ایک نہیں، ان میں سے جو محنت کرتے ہیں وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کار والا بیٹھا ہے بچہ تو یہ نہ سمجھے کہ میں بگڑ گیا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ اپنے وسائل کے بل بوتے پہ چل کے وہ الٹا ناکامی کا سامنا کرتے ہیں بجائے اس کے وہ کامیاب ہوں۔ تو لہٰذا وسائل کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف کمٹمنٹ ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کا شوق ہے، اور آپ کامیابی روزانہ نہیں ملے گی، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہمت نہ ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں، اور اس کے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں، اس ٹارگٹ کے اوپر چلتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے گی۔ باقی اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ڈگری کر لی اس کے بعد عیاشی ہے، تو لائف میں یہ پیٹرن نہیں چلتا۔ آپ سوچیں اس کے بعد مزید ہارڈ ٹارگٹس ہیں، اس کے بعد مزید محنت ہے۔ آپ افسر بن جائیں گے، آپ کاروباری بن جائیں گے۔ آج 6 گھنٹے کام کرتے ہیں تب آپ کو 10 گھنٹے کرنا پڑے گا، آج 10 گھنٹے کرتے ہیں تب آپ کو 12 گھنٹے کرنا پڑے گا، اور لائف اسی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ اسٹرگلر بندے کو پریشانیاں بھی آئیں گی، یہ نہیں کہ نہیں آئیں گے، راستے میں گڑھے بھی آئیں گے، لوگ آپ کو روکیں گے، لوگ آپ کو ٹوکیں گے، آپ کو مسائل بھی آئیں گے۔ اب یہ نہیں کہ یہ راستہ مسائل کے بغیر نہیں ہوتا، تو مسائل سے گھبرانا نہیں ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور قول ہے گاندھی جی کا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میں سے عام بندہ جب کسی اسٹرگل کے لیے اٹھتا ہے تو جو اس فیلڈ کے کامیاب لوگ ہوتے ہیں تو پہلے آپ کو اگنور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ اس کو چھوڑو، اگنور کرو، یہ کیا کر سکتا ہے۔ پہلا سٹیپ ان کا یہ ہوتا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ طنز کرتے ہیں۔ یہ اکثر آپ کے ساتھ، کافی سارے بچوں کے ساتھ ایسا وہ ہوگا، پہلے آپ کو اگنور کریں گے، پھر آپ پہ طنز کریں گے، اور آخر میں وہ آپ سے شکست کریں گے، الٹیمیٹلی آپ کو مان لیں گے۔ یہ پیٹرن ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے گھبرانا کوئی نہیں۔ آپ نے گاندھی جن کا یہ میں قول سنا رہا ہوں کہ اپنی لائف کے، پروفیشنل لائف کے جب وکیل بنے تو ان کو پہلے 4-5 سال تک ایک کیس بھی ان کے پاس نہیں آیا، اور یہی قائد اعظم کا حال تھا جو ہمارے قوم کے بانی ہیں، ہمارے پاکستان کے بانی ہیں۔ 3-4 سال تک، 2 سال تک کوئی کیس نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ہمت نہیں ہاری انہوں نے۔ صبح اٹھ کے روزانہ تیار ہونا، محمد علی جناح نے صبح روزانہ اٹھ کے تیار ہونا اور اپنی عدالت میں جانا، اور بغیر کوئی کیس کیے شام کو واپس آنا۔
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا اب ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسٹرگل ناکام نہیں جاتی، خوف کو اپنے دل سے نکالیں. باقی میری سروسز بھی آلویز اویلیبل ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں جب تک ایز اے ڈی پی او. آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہو، کوئی اور آپ مشورہ لینا چاہیں، کوئی آپ میرے سے بات کرنا چاہیں. سیاست کا تو ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، انہوں نے چلے جانا ہے. لاہور میں یہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں کبھی ان کے پاس ٹائم ہو، بٹ یہ کافی بزی آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کا. تو میں مزید، میری تو چند یہی گزارشات تھی، میں مزید سیاست اور آپ کے بیچ میں اب رکاوٹ نہیں بننا چاہتا. تو اس لیے میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کروں گا. آپ سب کا ایک دفعہ بہت شکریہ. تھینک یو.